बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअया बिख़ल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जिस मौजू पर गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा आखिरत का एक ख़ास पहलू वो ये कि मोमिन का ये ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत को लाने पर कादिर है और वो लाएगा और फिर ये कायनात दरहम बरहम हो जाएगी और फिर इसको वो दोबारा बनाएगा और बनाने के बाद उसको वो जमा फरमाएगा और जमा फरमाने के बाद वो हिसाब किताब होगा, अदालत उज़्मा होगी और उस अदालत उज़्मा जैसी कोई कायनात में अदालत की तो मिसाल ही नहीं हो सकती। और फिर जज़ा और सज़ा का मामला और फिर जो उसका बाद का जहान आलम बका आलम खुलूद उसके मामलात होंगे। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने प्लान किया है और ये उस प्लान के मुताबिक ये निज़ाम चल रहा है और वहाँ तक ये निज़ाम पहुँचेगा और अल्लाह ताला इस निज़ाम को पूरा फरमाएगा और कोई उसके इस प्रोग्राम को तभी तौर पर दुनिया में ना रोक सकता है, ना जिन्नात, ना बुत, ना चाँद, ना सितारे जिनको मुशरिकीन अपना खुदा समझते थे वो इस प्रोग्राम को रोक सकते हैं। ये क़यामत आनी है। इसके बरअक्स, इसकी अपोजिट मुशरिकीन ये कहते थे कि अल्लाह ताला क़यामत लाने पर कादिर ही नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह। और अगर वो लाना चाहे तो हमारे खुदा कब लाने देंगे और अगर वो ले भी आए तो हमने कौन सा खुदा के पास जाना है। फिर वो सब का हिसाब किताब जुज़ियात को जानेगा कि किसने क्या किया है। वो मैंने अल्लामा राज़ी की इबारत पढ़ी थी, गैरु आलिमुन बिल जुज़ियात, कि वो तो जानता ही नहीं है छोटी छोटी बातों को, तो वो हिसाब किताब कैसे करेगा। तो वो अल्लाह ताला के इस माने में कुदरत का और इल्म का इनकार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको समझाने के लिए, उनकी इस मर्ज़ का इलाज करने के लिए क़यामत का ज़िक्र फरमाया और अक़ीदा आखिरत को बयान फरमाया। और कुरान में जहाँ भी अक़ीदा आखिरत बयान फरमाया है उसके ये पहलू होते हैं, उसकी कुदरत, उसका इल्म, ये दोनों उसके पहलू होते हैं। और फिर ये पहलू होता है उस मुकाम पर जहाँ भी क़यामत का ज़िक्र होता है, ख़ास करके मक्की सूरतों में, कि ये निज़ाम होगा, ये अदालत उज़्मा का नक्शा होगा, ऐसी अदालत होगी, उसका ये बयान होता है। और फिर जिन्होंने ये अक़ीदा रखा है और अमल साले आसन अमल किए हैं उनको ये जज़ा दी जाएगी। और जिन्होंने अल्लाह ताला के बारे में ये गलत अक़ीदा रखा है उनको सामने उनको दिखाया जाएगा कि देखिए यही वो बातें हैं ना जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तुम्हें बताया करते थे, जिनका तुम इनकार करते थे, ये हैं तुम्हारे सामने। बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वो टॉर्चर किया करते थे, नाउज़ु बिल्लाह, अज़ियत देते थे, मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उस पर इस्तिकामत दिखाते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर भी वो टॉर्चरिंग करते, उनको अज़ियतें पहुँचाते और अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, कायम रहो इसके ऊपर, इंतज़ार करो, फ़ैसले की घड़ी आने वाली है। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसल। और आ जाएगा वो वक़्त, मगर आएगा अपने टाइम में, अपने वक़्त पर, जब उसने आना है, तुम्हारे कहने पर नहीं।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اس کی مختلف مثالیں دی ہیں۔ ان مثالوں کو تو آگے جا کر میں ان آیات کو تلاوت کروں گا، ابھی یہ میں کر رہا ہوں تلاوت آپ کے سامنے۔ یہ سورہ احقاف ہے، اور یہاں پر جنات آتے ہیں احقاف کے اندر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد قرآن وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی عجیب تاثیر ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک سے تائب ہوتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوسرے جنات کے پاس، اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ سن لو، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو ہم نے عقیدہ بنا رکھا ہے نا کہ ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے کہ ہم اس کی گرفت میں نہیں آ سکتے، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ اب یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب قیامت کی بات کی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے۔ سورۃ الرحمن میں تو ہو کمال ہو گئی، جب وہ کہتے تھے ہم بھاگ کر چلے جائیں گے، دوسری سلطنت میں چلے جائیں گے، ہمیں کون پکڑے گا، ہمارے وہاں ہوں گے یہ وہ، تو ہم بھاگ نکلیں گے، خدا ہمیں پکڑ ہی نہیں سکے گا، نعوذ باللہ۔ فرمایا نہیں، وہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکال دو بات کہ ہم اسے ہرا سکیں، اور یہ جو ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نا اپنے خداؤں پر، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور یہ جو ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نا کہ یہ ہمارے خدا اس کی گرفت سے ہمیں بچا لیں گے، اور وہ اس پر قادر نہیں ہے، جو اسے اللہ کے عذاب سے مطلب یہ ہو کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے کہ کوئی ان کو بچا سکے، نہیں، یہ بات نہیں، وہ ہمیں نہیں بچا سکتے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا کلام تو سارا ہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کی کس قدر طاقت ہے، اس کی کس قدر قدرت ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک نظر دوڑاؤ، ذرا غور و فکر کرو۔ یہ اب کے جا کر میں حوالے پڑھوں گا کہ یرو کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ غور و فکر کرو اس بات پر کہ خلق السماوات والارض، کہ جس نے اتنی بڑی زمین، اب اس وقت کے حساب سے اگر ہو تو پھر تو وہ اسی کو صرف زمین کہیں گے، لیکن اگر آج کے زمانے میں ہو تو کیا وسعت ہوگی، یونیورس کہا جائے گا کہ جو اس نے یونیورس کو پیدا کیا ہے، گلیکسیز کو پیدا کیا ہے، اتنے قرے، جب اس نے اتنا کچھ کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلا یقدر علی الاعادہ، یہ کہنا کہ وہ یہ کر نہیں سکتا، یہ کیسی بات ہے۔ وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ، اس نے جب پیدا کیا ہے تو وہ پیدا کرنے سے وہ تھک نہیں گیا، نہیں، بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ تھک نہیں گیا، اب بھی اس کے اندر دوبارہ لوگوں کو فنا کرنے کے بعد ان کا اعادہ کرنے کی طاقت ہے، وہ تھک نہیں گیا۔ ولم یعیب، نہیں تھک گیا ہوگا، بقادرین بخلقہن بقادرین علی ان یحیی الموتیٰ، کر سکتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، کیوں یہ طاقت نہ ہو، اسے کسی نے جانا نہیں ہے،
بلا انہو علی کل شیء قدیر، وہ بالکل عاجز نہیں ہے، وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، اور وہ کر کے دکھائے گا اور وہ کرے گا۔ اب یہاں پر اتنی واضح آیت کے بعد بھی مجھے مجبوری ہے کہہ لیں، پھر بھی مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت لا سکتا ہے۔ نہیں، وہ مانتے تھے، اب لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ مانتے تھے، ان کا تو بالکل عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ قیامت لائے گا، لا سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ حساب کتاب بھی کرے گا، وہ جنت دوزخ بھی اس نے بنائی ہے وہ کرے گا، یہ سارے عقیدے ان کے ٹھیک تھے۔ تو پھر کیا عقیدہ غلط تھا؟ بس وہ یہ والا، وہ کہتے تھے ہمارے سفارشی ہیں، بس یہ بات تھی۔ یہ قرآن کریم سے عدم توجہ کا نتیجہ ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھیں کہ جب ان کے سامنے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، ان کے سامنے لایا جائے گا جہنم کو، تو أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں تھا کہ قیامت نے آنا ہے؟ تو وہ کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ہاں بات تو اب ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو وہ دیکھ کر تو مان جائیں گے، وہ تو ہر کوئی مان جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے علم پر ان کو انکار تھا، اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار سبحان اللہ اما یصفون فرمایا۔ ابو بکر الجزائری کا حوالہ اب میں پڑھتا ہوں، پچھلے پروگراموں میں بھی میں نے حوالے پڑھے، بس ایک آدھ ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ یہ سورہ مومنون میں جہاں آتا ہے نا سبحان اللہ اما یصفون، بہت وہ اہم آیت ہے۔ وہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولا علی بعضہم علی بعض سبحان اللہ اما یصفون، یہ آیت ہے وہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خدا کی اپنی اپنی سلطنت ہے، اور یہ کوئی بگانے نہیں ہے اس کے، یہ اس کی اپنی فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ کوئی میری فیملی ہے، نہ کوئی ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں۔ اگر میری فیملی ہوتی اور ان کے علاقے ہوتے تو فیملیاں لانگ ٹائم نہیں چلا کرتی، تھوڑی دیر کے بعد مفادات غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے علاقے مجھ سے چھین کر کب کے لے جاتے۔ سبحان اللہ اما یصفون، مجھ میں یہ کمزوری نہیں ہے کہ میں بناؤں اور اس کو چلا نہ سکوں، اکیلا بنا نہ سکوں یا اس کو چلا نہ سکوں، اور مجھے اس کی ضرورت ہو ان کی۔ آگے ان آیتوں کے بعد پھر قیامت کا ذکر آ جاتا ہے، اخیر سورت تک وہ ساری باتیں ہیں، پوری زبردست قسم کے دلائل ہیں وہاں پر۔ اب ابو بکر الجزائری اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ جو یہاں پر آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تنزیہاً للہ تعالی اما یصفہ بہ الواصفون، اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں یہ بات کلیئر فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی ہے، ان کی بیماری کا علاج کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہو کمزور، تم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہو ناقص، تم اس کے اندر نقص مانتے ہو۔ نقص کیا ہے کہ یہ وہ کر نہیں سکے گا، وہ اکیلا کر نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی باتیں تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے برات فرمائی کہ یہ تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم میرے بارے میں یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ اب وہ باتیں کیا ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ما یصفون، اس سے اس کی شان بلند ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ العجز، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کمزور مانتے تھے، اور وہ کمزور کس بات میں مانتے تھے یہ ابھی آتا ہے، لیکن پہلی کمزوری وہ یہ مانتے تھے کہ اس جہان کو وہ بنانے چلانے میں اکیلا کمزور ہے۔ ابو بکر الجزائری کہہ رہا ہے
अलअजज़ का इत्तखिज़िल वलद व शरीक, वो कहते थे अगर इसकी फैमिली इसके साथ ना हो, बीवियां ना हो, औलाद ना हो, और वो जो मिलकर इसके साथ ये सारा कुछ करते हैं, अगर वो ना हो तो ये तन्हा कहाँ कर ले। तो अल्लाह ताला ने उस बात का जवाब दिया है सुभान अल्लाह कहकर कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना मेरी औलाद है और ना कोई मेरे ये महीनों मददगार है। अब ज़रा उस आयत को देखें तो मज़ा आ जाए पढ़ने का। मत्तखज़ल्लाह मिन वलद वमा काना माहू मिन इलाहिन इज़ल्ला ज़हबा कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ा वला बादुहुम अला बाद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। और अगली आयत ने तो क़यामत बर्पा कर दी, आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़तआला अम्मा युश्रिकून। ना ये उसकी जो फैमिली तुमने बनाई हुई है नाउज़ु बिल्लाह, ना उसके इल्म में ये शरीक हैं और ना उसकी कुदरत में उसके ये शरीक हैं, ना खल्क में, ना तदबीर में, ना इल्म में, इन सब से उसकी शान बुलंद है। तो वो अल्लाह ताला को आजिज़ मानते हैं, कादिर नहीं मानते। तो अबू बकर अल जज़ायरी कहते हैं कि अल वासिफूना मिन सिफ़ातिल आजिज़ का इत्तखिज़िल वलद व शरीक। और आगे देखें जो मेरे इस मौजू के मुतल्लिक़ है, आगे वो कहते हैं वल आजिज़ अनिल बास, वल आजिज़ अनिल बास। इसका शबीना पढ़े कोई अगर पढ़ सकता हो तो, अबू बकर अल जज़ायरी का वल आजिज़ अनिल बास। वो अल्लाह ताला को इससे आजिज़ मानते थे कि वो क़यामत को ला सकता है कि पहले वो फना करे और फिर वो दोबारा बनाए और फिर वो हिसाब करे और वो कायनात को जाने और उनको आलम बका आलम खुलूद की मंजिलें जो हर एक के उसके हिसाब से है उनको आगे ले कर जाए। तो अबू बकर अल जज़ायरी कहते हैं वल आजिज़ अनिल बास, इस बात से, इस क़यामत से उसको वो आजिज़ मानते थे। अब आजिज़ क्या है? पहला आजिज़ कहाँ से शुरू हुआ है? उनका आजिज़ शुरू हुआ है इस जहान से। पहले तो उन्होंने अल्लाह ताला को इस जहान में आजिज़ माना और फिर उस जहान के लाने में आजिज़, फैसले करने में उनमें आजिज़। अब जब वो ये मान रहे हों कि नहीं अल्लाह कर ही नहीं सकता, और राजी ने कहा है अम्मा इनकारल कुदरते कि ला फ़ाइलुन बिल इख्तियार फला यक़दिरु अलल इआदा, कि वो मजबूर है, मूजिबुन बिज़ात ला फ़ाइलुन इन्नल्लाह आलमी मूजिबुन बिज़ात ला फ़ाइलुन बिल इख्तियार, आजिज़ है, इख्तियार नहीं उसके पास, और वो कादिर नहीं है कि मरने के बाद दोबारा बनाए। अब मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो मैंने कहा था मैंने शबीने पढ़ने हैं इसके ऊपर कि वो क़यामत को क़यामत के कायल थे, वो क़यामत को मानते थे। व्हाट, क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर वो उसका मुझे एक वाक़या याद आ गया जो इसी मौजू के मुताबिक है। यानी वो मरने के बाद की ज़िंदगी को मान ही नहीं रहे कि मरने के बाद तो बंदा फना हो जाता है, ख़त्म, उसका कोई आदा शादा नहीं होता और ना ही अल्लाह कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर दो पॉइंट हैं। अगर तो वो ये कहे ना कि ए आदा हो नहीं सकता, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार है, मगर वो तो खुलेआम कह रहे हैं कौन है जो ये करके दिखाए। अभी मैं वो सूरतें पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा। नहीं मानते वो आखिरत को, मरने के बाद की ज़िंदगी को, वो नहीं मानते। एक कोई मोहतरमा है, वो कुरान शरीफ का बहुत दरस देती हैं, तो उन्होंने दरस दिया कहीं, तो वो बच्चों को ना, बच्चियों को ये बता रही थे कि सबसे बड़ा गुनाह शिरक है और शिरक जो है ना ये इसकी कोई माफ़ी नहीं। यानी 5-10 दफ़ा उन्होंने इस बात को रिपीट किया, शिरक की कोई माफ़ी नहीं। फिर वो दोनों आयतें सूरत अन-निसा की पढ़ दें।
اب جب بھی کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ شرک کی معافی نہیں، اس کا مطلب ہوا قرآن میں صرف 2 آیتیں آتی ہیں شرک کی، وہ بھی مدنی صورت میں، وہ بھی النساء میں، مدنی میں، کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور سینکڑوں آیات ہیں جن میں ہے کفر کی معافی نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ بات کیسے مشہور ہو گئی ہے کہ کفر کو تو وہ انڈر دا ٹیبل کر دیتے ہیں کہ کفر کی کوئی بات نہیں۔ اب یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کفر ہے، اس کے علم کا انکار کفر ہے، اس کو عاجز ماننا یہ کفر ہے، اس کو یہ کہنا کہ وہ یہ سارا کچھ کر نہیں سکتا، اس کے عجز کو ماننا یہ کفر ہے۔ اب یہ اور یہ کہنا فلا یقدر الاعادہ یہ کفر ہے۔ ان انکار الباس لا یتم الا بانکار القدرہ، اس کی قدرت کا انکار کرنا فہو یہ کفر ہے سارا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ کفر کو انڈر دا ٹیبل رکھ کے صرف وہ 2 آیتوں کا حوالہ، وہاں بھی ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ لیا جا رہا ہے، تو باقی اتنی کفر کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس کا مطلب باقی سارے کفر، انکار آخرت ہو، انکار قدرت ہو تو وہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ شرک کا ایک ہوا سوار کیا ہوا ہے۔ ہاں اصلاً شرک ایسے ہی ہے، مگر شرک سے پہلے کفر ہوتا ہے۔ اس پر کچھ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن قل یا ایھا الکافرون صورت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، اس پر اس سے پر میں نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرنی ہے۔ یہ کفر شرک کی ونڈ اور فرق، اور یہ 2 مشہور کیسے ہو گیا، شرک نہیں بخشا جائے گا اور کفر کو انڈر ٹیبل کیسے کر دیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والعاجز عن الباس، اچھا اب یہ بات ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں شرک سے بچنا۔ نوح علیہ السلام کی زمانے میں 5 نیک بندوں کے دربار تھے، لوگ وہاں جاتے تھے، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جاتی تھی، وہ ان کو روکتی تھی نہ جائیں، روکتے تھے نہ جائیں، بیوی بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب کسی دربار پر، مزار پر، قبر پر تو وہ جائے گا نا جو صاحب قبر کی زندگی کو مانے، تو جب صاحب قبر کی زندگی کو نہیں مانے گا تو بھلا وہ وہاں جائے گا کیسے؟ اور وہ کہیں لکھی پڑھی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کتاب میں کہ کوئی ہو، لیکن ایسے بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں کفر یہ تھا، شرک یہ تھا کہ اللہ کو پہلے کمزور بنایا گیا، اور پھر اس نے اچھی لائن ہے ابو بکر الجزائری کی کہ من صفات العجز کاتخذ الولد والشریک والعجز عن الباس، یہ تھا کفر، اور چونکہ انہوں نے پہلے کفر کیا تو پھر انہوں نے بنا دیے اس کے لیے اولاد جو اس کی شریک بن کر اس کی مدد کرے، اور قیامت تو وہ لا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اب جب یہ عقیدہ ہو کہ قیامت وہ لا نہیں سکتا، اب ذرا اس آیت کو پڑھیں، یہ ذہن میں ایک پکچرائز کریں کہ تصویر کیا ہے عرب کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لا سکتا۔ اب ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، یعنی پہلے دلیل دی کہ اگر یہ میں کر سکتا ہوں تو وہ بھی کروں گا۔ ولم یا بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھک نہیں گیا اس کے، ولم یا یعنی یا کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں اس طرف چلا گیا تو پھر وہ آگے جا کر یہ آئے گی دوبارہ آیتیں، یہ ساری میں پڑھوں گا، ولم یا بس یہاں تھک نہیں ٹھیک ہے۔ اور وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، الا یحیی الموتى، یقیناً وہ کرے گا۔ اب یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے والعاجز عن الباس، یہ اس لیے ضرورت آئی ہے، راضی کہتے ہیں فلا یقدر علی الاعادہ، اس کی قدرت کا یہ انکار ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ وہ تو دوبارہ اعادہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اس کا اختیار نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، فاعل بالاختیار، وہ نہیں رکھتا طاقت۔ اب جب یہ سامنے ہو، یہ آڈینس ہو، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ ان کو فرماتا ہے کہ وہ قادر ہے۔ الا یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر، نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت لانے پر قادر ہے۔
یہ آگے بھی آئے گا سورہ واقعہ میں، اس پر انشاءاللہ میں الگ سے کروں گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر کن کا ہے؟ یہ قرطبی کا ہے میرے خیال میں، نہیں، وہب بن مصطفیٰ زحیلی کا ہے، سوری قرطبی کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا فلولا تشکرون، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، وہی جو میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، نطفے سے لے کر یہاں تک لانا، اور اس کا تم انکار نہیں کر سکتے ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وَرِفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى خَلْقِ الْأَشْيَاء، یہ تمہارے سامنے ہے، فَلْيَشْكُرُوا، پھر تمہیں اس کا شکر، اسی کا شکر کرنا چاہیے، یہ حقیقتاً کی بات ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يُنْكِرُ قُدْرَتُهُ عَلَى الْبَعْثِ، اور وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس پر اس کی قدرت ہے۔ کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، تو وہ انکار نہیں کرتے اس کی اس قدرت کا۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں، بِهَذَا النِّعَمِ إِلَّا أَن تُنَزِّهُ اللَّهُ عَمَّا أَضَافَهُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، یہ مشرکین کی طرف اضافت ہے، مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْعَجْزِ عَنِ الْبَعْثِ۔ پہلے تو بطور دلیل یہ بات کی گئی کہ یہ سب کچھ جو ہے، اس کو دیکھ کر جب غور و فکر تم اس نتیجے کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تم اس کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں اس کو ظاہر فرما رہا ہے تو قیامت بھی قائم کرے گا۔ کیسے اس کی قدرت کا انکار ہوگا؟ نہیں کر سکتے اس کی قدرت کا انکار۔ کب؟ جب وہ غور و فکر کریں گے۔ کس سے؟ ان کائنات کی اشیاء کو دیکھ کر۔ مگر ان کا حال تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو گنوا کر فرما رہا ہے کہ میں اس بات سے جو تم میری طرف منسوب کرتے ہو، میں منزہ ہوں اس بات سے کہ جو مشرکوں نے یہ کہا ہے کہ عن الانداد، جو انہوں نے میرے شریک بنا دیے، اور یہ کہا کہ میں قیامت لانے سے عاجز ہوں۔ علامہ ابن الجوزی نے وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے تحت وہ کہتے ہیں وآیت اذا تعبت، میں تھکا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں ولم یقدر علی، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ قیامت کو قائم کر سکے۔ اب یہ 2-3 حوالے تھے جو میں نے کہے، باقی کے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حوالے پڑھوں گا۔ اب ذرا اس بات پر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسلوب جو اختیار فرمایا کہ ہاں قیامت ہوگی، اور ان کے جو شبہات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو وہم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کیسے فرمایا، ایک بات اس کی کر لیتے ہیں۔ اور عقیدہ قیامت جو ہے نا، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جب وہ آپس میں میٹنگز کرتے ہیں خفیہ طور پر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کو تو کچھ ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ سورہ سبا میں بھی اس کا اسی طرح سے ذکر آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیرے بارے میں انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسی باتیں وہ بیان کرتے ہیں، کیسی مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تیرے بارے میں، کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ حضور نے کیا کہا یہ پہلے سارا ان آیات کے اندر آیا ہے، لیکن جو ہم میرے موضوع کے متعلق ہے میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اب یہ حیرت دیکھیں ذرا
مجھے یہ یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نور ٹی وی پر ایک پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے اور پیچھے سسٹم چل رہا ہے اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو جب میں اس سسٹم کو جانتا ہوں، اس کو میں مانتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے اور ایکسپیرینس ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حصی دلائل دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کے طور پر یاد دلا دلا کر، مثالیں دے دے کر اللہ کی شان کو، اس کی قدرت کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس پہ نظر کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اس پر تدبر کرو۔ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد، یہ سارا کچھ سننے کے بعد انہوں نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا، وَهُمْ لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے کان بہرے ہو گئے، نہیں، وہ یہ دلائل پر غور و فکر نہیں کر رہے اور وہ کہہ کیا رہے ہیں کائنات کو دیکھ کر، کائنات کے نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اب ذرا اس کو نا لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں، صرف وہ جو ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ، ایک حرف اس کی نہیں میں بات کر رہا، لینگویج کے اعتبار سے وہ پہلے آیا ہے کہ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، ان کی پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں، پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کیا ہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم کس کے پیچھے لگ گئے ہو، کس کی باتیں سن رہے ہو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور وہ باتیں کیا کر رہا ہے جس کے مسلم پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ باتیں یہ فرما رہے ہیں، واہ، تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ باتیں وہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ باتیں وہ فرما رہے ہیں۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے۔ بالا تر کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس کی اولاد، یہ اس کے شریک ہیں، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اسے بیویوں کی یا شریکوں کی اس کو چلانے کے لیے ضرورت ہو، یا وہ اس کمزوریوں سے بالا تر ہے کہ وہ قیامت کو برپا نہ کر سکے، قیامت کو لا نہ سکے اور وہ قیامت کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے، وہ اس سے بالا تر ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جب وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ میٹنگ میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو بہکی باتیں ہیں۔ واہ، کیا بہکی باتیں ہیں؟ اب ان بہکی باتوں کی وہ مثال دے رہے ہیں۔ بہکی باتیں یہ ہیں ان کے خیال میں، نعوذ باللہ، وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اچھا مریں گے، مرے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ مٹی کھا جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب وہ جس کو کہتے ہیں نا جوک کے طور پر یہ کہنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہکی باتیں کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں
کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، تو وہ کہتے ہیں آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو پھر ہمیں دوبارہ ان ریزوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس پہ وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ریزے ریزے ہو جائیں گے، وہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، وہ بندے کی باڈی کو کھا جاتے ہیں، ایک کیڑا ادھر چلا گیا، دوسرا ادھر چلا گیا، وہ کیڑوں کے اندر باڈی کے ذرات چلے گئے، کوئی گل سڑ گئے، کوئی کہیں چلے گئے، تو کیا وہ اللہ دوبارہ سب کیڑوں کے پیٹ سے نکالے گا، ذرات کو اکٹھا کرے گا اور ہمیں انسان بنا کر کھڑا کر دے گا؟ یہ ہوگا؟ اب وہ یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ اکٹھا کرے گا، وہ بنائے گا، وہ زندہ کرے گا، اور وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں حضور، انا نحن نحیی الموتا، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ وہ کرے گا، تو وہ کہیں گے ہیں یہ ان کی سرگوشیاں چل رہی ہیں حضور۔ اور اس بات کو کہنے والے کو وہ سورہ سبا میں بھی ہے، جگہ جگہ آتا افائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر جواب دے رہا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، افاعینا بالخلق خلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہاں ہوگا، میں نہیں تھک گیا، میں کروں گا دوبارہ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں کروں گا دوبارہ، میں قادر ہوں، اب یہ کس بات کا جواب دے سکتا ہے، کس بات کا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ کرے گا، اگر یہ وہ مان رہے ہیں تو پھر وَإِذْهُمْ نَجْوَىٰ، وہ سرگوشیاں کیا کر رہے ہیں اور وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ایسے بندے کے پیچھے لگے ہوئے جو بہکی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ، اور اس پر تو کچھ معاملہ ہو گیا ہے، یہ وہ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی وہ ایسا بندہ جس پر کوئی اثر ہو گیا اور وہ جو منہ میں آئے وہ کہتا جائے، وہ یہ باتیں کریں گے جو خدا کو ماننے، اس پر یقین کرنے والے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ منکرین خدا تھے، نہیں، اس پر تو بہت ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ قدرت نہیں، دوبارہ کرے گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ان باتوں کو ایڈریس کیسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہہ رہے ہو ایک کیڑے کے ادھر چلے گئے، کچھ ذرات خاک میں مل گئے، کچھ اڑ گئے، قبریں تھیں، سیلاب آیا وہ بہا کے لے گیا، کہیں کے کہیں ذرات چلے گئے۔ اب یہ بات ان کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ سیلاب آئے، ختم ہو گئے، کہاں کے کہاں چلے گئے، دوبارہ کیسے کریں ہوگا، یہ خلق جدید دوبارہ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد تھا، ابھی میں نے وہ لفظ بھی پڑھے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بالکل مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے۔ اگر وہ قادر مان رہے تھے تو پھر یہ وہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ کیڑے مکوڑے چلے گئے، ذرات چلے گئے، تو پھر وہ کیسے خلق جدید کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ افایین بخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اس کی کیا ضرورت آئی؟ ولم یا بخلقہن، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم؟ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ منکر ہیں، وہ فنا کے منکر ہیں، وہ اعادہ کے منکر ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا قیامت کو لانے پر قادر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی ان کی اس گفتگو کا نتیجہ ہے۔ اور آگے ذرا جواب اس کا دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا نا کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر ہوگا یہ۔ اب ان کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ وہی سیلاب والا، کیڑوں مکوڑوں ذرات والا۔ اب اس کا جواب دے، ہم تو کچھ کا کچھ ہو جائیں گے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ جو ہمارا ماس ہے یہ ماس تو نہیں رہے گا، یہ تو کچھ اور بن جائے گا، اور قبر میں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تو کچھ اور بن جائے گا، یہ تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ اب ان کی کنورسیشن، اب ایک ایک لفظ تو قرآن نے نہیں کہنا، مگر انڈر لائن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بین السطور کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً او حدیدہ،
تم تو کہہ رہے ہو نا وہ باریک باریک، تم پتھر بن جاؤ، اگر وہ باریک باریک نہ بھی ہو تو پتھر میں تم چینج ہو جاؤ، یا لوہا بن جاؤ، او خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت سخت معلوم ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک چیلنج سا دیا جاتا ہے کہ اچھا چلو اگر وہ ذرات چھوٹے چھوٹے ہیں تو تم ایسا کرو کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پتھر ہو، لوہا ہو، یا کوئی اور چیز تم بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چیز ہو، سخت ہو، یا وہ نرم ہو، کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لٹائے۔ اب وہ جو کون ہے، اب حضور ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کون ہے جو دوبارہ زندگی لٹائے گا؟ یہ کوئی ایک بار بات تھوڑی ہے، یہ تو سینکڑوں بار قرآن میں بات ہوئی ہے، بار بار۔ اب ان کا دیکھیں کہ جو ان کو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں جی وہ اس بات کے قائل تھے کہ نہیں اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے، جو قائل ہو وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ فَسَيُنْغِدُونَ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان کو ارشاد فرما دیں، آپ ان کے سوال کا جواب دیں کہ وہ اللہ ہے جو یہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر مثال دی گئی جیسے کہ اس نے پہلے کیا ہے، اور پہلے کا مطلب میں نے کہا تھا وہ بریک تر بیات۔ پہلے کے دو مطلب ہیں، ایک ہے تخلیق کائنات کو فرسٹ ٹائم پیدا کرنا، اور دوسرا ہے وہ نطفے کی باعث علقہ اور وہ سٹیج اور پھر انسان بننا۔ اب وہ جو تخلیق کائنات اول تھی نا، اس کے بارے میں وہ کچھ سنا کے تو بات کہہ سکتے تھے کچھ، مگر وہ ان کا مشاہدہ نہیں تھا، اور یہ جو دوسرا ہے یہ تو ان کا مشاہدہ تھا، یہ تو دن رات ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ چلو وہ نہیں تو اس کو تو دیکھ سکتے تھے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس اللہ نے یہ کیا ہے نا وہ اللہ دوبارہ کرے گا، اور جس اللہ نے وہ تخلیق اول کائنات پیدا کی ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے تو پھر وہ نا اپنا سر مٹکائیں گے، تو وہ پھر آپ سے سوال کریں گے کہ اچھا اگر یہ ہونا ہی ہے تو پھر یہ کب ہوگا؟ یعنی وہ ماننا نہیں چاہ رہے، اس کے بعد بھی وہ ماننا نہیں چاہ رہے۔ اب وہ جو لوگ جنہوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں، یا جو اب بھی کہتے ہیں کہ مشرکین قیامت کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے قیامت نہیں ہوگی، تو پھر منکر کیوں نہ ہوئے؟ منکر تو ہوئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے مخالف تھے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ اب جو میں جس چیز کا قصیدہ شبینہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں وہ آیات تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آگے کروں گا انشاءاللہ۔ صرف یہی آیت نہیں ہے جو میں نے کی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ فرض کریں اگر کسی بندے نے ایک غلطی کی ہے، کوئی کرائم کیا ہے، اور وہ کرائم کیا ہے تو ادھر کورٹ ہے، اور وہ کہے کہ کورٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ مجھے کورٹ میں نہ جانا پڑے، تو کیا اس سے پوری دنیا کے کورٹ سسٹم ختم ہو جائیں گے؟ یا اس پر یہ لاجک بن جائے گا اس کی سوچ کی وجہ سے کہ وہ کورٹ نہیں ہونے چاہیے؟ وہ تو کہے گا اس سے کیا ہے۔ نہیں، اصل میں وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک ریزن ہے اس کے اندر کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دینا چاہتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک اور بات ہے، ہمارے زمانے میں یہ لفظ ہوتا ہے رول آف دا کنٹری، رول آف دا لا۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون تو برحال قانون ہے نا، اس کا مطلب ہے کوئی قانون بنانے والا ہے، پہلے
کوئی قانون بنا ہوا ہے، اب وہ بندہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر رہا ہے کہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، یہ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ میں سامنا نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے بچ جاؤں، یہ ایک سیکنڈ ایشو ہے۔ مگر پہلے یہ ایشو تو ہے نا کہ رول آف دا لا، رول آف دا کنٹری ہے، کنٹری بھی ہے، لا بھی ہے، کورٹ بھی ہے، ججز بھی ہیں، ان کا وجود تو ہے۔ تو اب ایک بندہ یہ کہے کیڑے کورٹ، کیڑے جج، کیڑی کنٹری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ انکار کر رہا ہے کورٹس کا، وہ انکار کر رہا ہے ججز کا، وہ انکار کر رہا ہے رول آف دا لا کا۔ یہاں وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا کرنے سے کترانا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کنسیکوینسز وہاں ہوں گی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کر ہی نہیں سکتا، وہ عاجز ہے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيُنْغِضُونَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ ایک اور سوال کہیں گے جب آپ ان کی تسلی کرا دینا تو پھر وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ہوگا کب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کیا عجب ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ بالکل وقوع ہونے والی ہو، وہ تمہارے قریب ہی آ چکی ہو، اور وہ تو ہوگی، بالکل قریب آ چکی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کینسر کا مریض ہو اور کینسر کے مریض کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تمہیں کینسر ہے، تمہیں اس کا علاج کرانا چاہیے اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ آگے سے ورنہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو جب وہ کہے نا ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ جو مریض ہے جس کو کینسر ہو چکا ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آگے سے اس بات کی طرف آ رہا ہے، کہتا ہے یہ میری ڈیتھ کب ہوگی، مجھے ذرا اس کی ڈیٹ بتا دیں، مہینہ بتا دیں، گھنٹہ بتا دیں، ٹائم بتا دیں کہ وہ کب ہوگا۔ اب اس کی حماقت پر ذرا غور کریں کہ کس قدر حماقت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کینسر ہے، علاج کر لو، یہ انجیکشنز ہیں یہ لے لو، اور وہ کہہ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مرنے کا وقت کب ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرنے کا وقت نہیں بتاتے تو کئی بھولے بندے، جس کو ہم کہتے ہیں بھولے سائیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو اگر پتہ ہوتا نا کہ قیامت کا وقت کب ہے تو پھر وہ بتا دیتے۔ اب ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا، یہ اس وقت زیر باس مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیٹ کب ہے، وہ آخر میں سٹیج ہے۔ ہمارے زمانے میں تو وہ ڈاکٹر اب بتا بھی دیتے ہیں 48 آور، 3 دن، 3 مہینے، اکثر و بیشتر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب گھر لے جائیں اور اس کی خدمت کریں، اور جو تمہارا مذہبی معاملہ کوئی اس کو پورا کریں، نو اینی مور، میکسیمم 3 days مور، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب وہ کینسر کے مریض کو ارلی سٹیج میں جب بتایا جائے کہ کینسر ہے تو وہ یہ پوچھے کہ کب ہے، اس وقت تو اس کو ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقت وہ سر پہ آ کے کھڑا ہے، تم ٹریٹمنٹ کراؤ، علاج کرو، یہ نہ کہو کہ وہ کب ہوگا، وہ تمہارے بس پاس ہی کھڑا ہے۔ یہ اگلی صورتیں میں بتاؤں گا کہ اس کا سٹائل کیا بیان کیا گیا ہے۔ واہ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا نا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آج تو تم کہہ رہے ہو کہ کب ہو، قیامت ہوگی نہیں، لا ہی نہیں سکتا، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا نا قیامت ہوگی، خواہ موت کا وقت ہو، تو پھر تم کہے گے ہاں اس نے کر کے دکھا دیا ہے،
کر دیا ہے۔ بے حمدی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدرت کا وہ انکار کر رہے تھے، ہم کرتے ہیں نا تسبیح اور حمد، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ تسبیح کا لفظ پہلے آ چکا ہے سبحانہ کا پہلے، اور اس کے بعد حمد ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، پہلے حمد تسبیح ہوتی ہے پھر حمد ہوتی ہے عموماً۔ اچھا، اب وہ ہر موقع محل کی بات ہے، کبھی وہ بعد میں بھی کسی مقام پر ساری بات کے بعد بھی جا کر سبحان اللہ اما یصفون آ سکتا ہے، میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں۔ اچھا، اب وہ تسبیح جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی کام ہو جائے اور کر کے دکھایا جائے اور پھر بندہ مان جائے کہ ہاں یہ ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے جو اسلوب قرآن میں بیان کیے ہیں وہ یہی کیے ہیں، کر کے کچھ دکھایا ہے، اور انگلی اٹھا کے، اللہ کی انگلی کی نہیں میں بات کر رہا، انگلی جیسے اٹھا کے کہتے تھے یہ دیکھ لو، اب وہ قیامت قائم ہوگی، زندہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کب، کیسے، کون ہڈیاں کو ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ آئے گا وقت تو تمہیں بلایا جائے گا کہ آپ بتاؤ ہوئی ہے کہ نہیں، تو تم مان کے آؤ گے کہ ہاں ہو گئی ہے، اور پھر تم کہو گے کہ ہم تو دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے، وہ بہت تھوڑی دیر رہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس وقت وہ اقرار کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔